Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome again to the lecture series on monetary and fiscal framework in Islamic finance. As you know, the course code of this course is MBF 707, and this lecture series is coming from the ComSats Institute of Information Technology Virtual Campus Islamabad. Students, I hope you would have watched the first lecture wherein I introduce some literature contribution made in this discipline in general, and also with reference to the monetary and fiscal policy. I shared with you the literature which was developed during late 70s, not only in Pakistan, but also the literature developed in the Muslim world, particularly the literature which was developed in Malaysia, the literature which was contributed in Saudi Arabia, and the Islamic Development Bank Jeddah was established. The Islamic Research and Training Institute was established with the name of IRTI. The short name is IRTI. These two institutions have been contributing, they are still contributing, they are helping the Islamic world, they provide financial assistance, they are helping in controlling the fiscal deficit of the Islamic countries, they are helping in the promulgation, in the development of financial products in the framework of Islamic banking, monetary system, and so on. But this is brief of what we discussed in the last lecture, and all this was discussed in detail with the perspective of I introduce the course, the topics, the title, and then the significance of the subject. I shared with you year-wise, decade-wise contribution, basically the contribution in the framework of Islamic monetary policy and Islamic fiscal policy is the development of literature during this period, and this period is extended over 30 years. There are some economic models which were developed in this literature, which was developed during 70s, 80s, particularly in the 90s when the literature on Islamic banking and Islamic economic system was mature. People started contributing and developing the economic models. And I promise you, we will also try to develop an Islamic model at the end of this course. So in the last 4 or 5 lectures, our focus will be on the development of the model. So this is how we will link the first lecture with the last 4 or 5 lectures when we will be concluding our this course. Well, today we then I also shared with you some retrospect of the Islamic financial system. Well, we continue the series of topics, and this is our second lecture. We move on to the topics. So the possible agenda to cover in this lecture is the topics, subtopics include reconstruction of the argument, because what we have reviewed, it is extended over 30 years, starting from 70s to 90s. Then what else could be contributed, what else can be added? So I will share with you the contribution made by Dr. Sayyid Tahir in this perspective, a great scholar in monetary and fiscal policy. He has written a number of articles, and most of the lecture, the contents of today's lecture are extracted from his literature, the literature which he has contributed. And exactly these are the headings which he has framed, he has developed in his literature: the policy perspective, Islamic economy, financial scene and landscape. This is beautiful wording he has used, and the fiqh for government. So this again is a great contribution from Dr. Sayyid Tahir, because he has been teaching fiqh despite the fact that he is PhD in economics. So because of his diligence, commitment to the Islamic financial system, he had been working a lot and still working. God bless him, he has contributed, he has produced wonderful and masterpiece in the framework of fiscal policy and monetary policy.
The policy goals identified by this great scholar I will share with you, and the contribution made by some other scholars contemporary to him we will discuss. The reconstruction of the argument. So according to the agenda, according to the outline of today's lecture, let us now proceed to the first topic, the first heading of today's lecture, the reconstruction of the argument. Dear student, the first one in the sequence is policy perspective. इनको हम आगे आने वाली स्लाइड्स में डिटेल से डिस्कस करेंगे. फाइनेंशियल सीन क्या है, क्या होना चाहिए, क्या फाइनेंशियल लैंडस्केपिंग होनी चाहिए, द फिक फॉर द गवर्नमेंट, हुकूमत जिसको हम इस्लामी रियासत कहते हैं, इस्लामी मुल्क की हुकूमत, स्टेट, उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उसने क्या रोल प्ले करना है, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी में जो पिवटल रोल है वो गवर्नमेंट का है. अगरचे मॉनेटरी पॉलिसी में भी जो सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री है उसमें काफ़ी हद तक बड़े पैमाने पर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होती है. वो पॉलिसी प्रेस्क्रिप्शन भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री की रजामंदी से ही होती हैं, लेकिन फिस्कल पॉलिसी में डायरेक्ट गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है. इसलिए हमने इसको अलहदा एक पॉइंट के तौर पर रखा है कि फिक फॉर गवर्नमेंट. द पॉलिसी गोल्स इन एन इस्लामिक इकोनॉमी. जब एक इस्लामिक इकोनॉमी वजूद में आ जाती है, जब हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जब हम एक फ्रेमवर्क बना लेते हैं, तो फिर पॉलिसी गोल्स ऐसी रियासत के क्या होने चाहिए, और इसके मुकाबले में पॉलिसी गोल्स इन अ नॉन इस्लामिक इकोनॉमी वो क्या हैं और किस तरह से डिफरेंट हैं या सिमिलर हैं. ये सारी डिस्कशन आने वाली स्लाइड्स में हमने करनी है. तो पहला नंबर 1 अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस, the policy perspective. What is the policy perspective in Islamic framework? Individual is the part of the economy, but not vice versa. Individual जो है, एक शख्स जो है, एक फर्द जो है, वो इकोनॉमी का हिस्सा है, लेकिन इकोनॉमी इंडिविजुअल का हिस्सा नहीं है. वेरी इंटरेस्टिंग. इसी तरह जो न्यूक्लियस है, यानी जिसको हमने फोकस करना है जब भी कोई पॉलिसी बनानी है इस्लामिक फ्रेमवर्क में, बी एट मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, उसमें न्यूक्लियस मरकज़ जो है, आपको पता है एटम में न्यूक्लियस का बड़ा अहम रोल है. इसी तरह इस्लामिक फ्रेमवर्क में एक फैमिली का, एक ख़ानदान का न्यूक्लियस जैसा रोल है. जो भी पॉलिसी पर्सपेक्टिव बनेगा फैमिली को देखा जाएगा. नंबर 3, मार्केट इकोनॉमी. मार्केट इकोनॉमी, यू मस्ट बी फेमिलियर विद द मार्केट इकोनॉमी, वेयर देयर इज लीस्ट गवर्नमेंट इंटरवेंशन, कंपटीशन है, फ्रीडम टू स्टार्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन ये फ्रीडम बिल्कुल इस्लामिक प्रिंसिपल्स को वायोलेट करने के लिए नहीं होनी चाहिए. इसमें बड़ी क्लैरिटी है कि आप अगर अपने मॉरल और रिलीजियस ऑब्लिगेशंस पूरी कर रहे हैं तो यू कैन लॉन्च योर बिजनेस, यू कैन एक्सपैंड योर बिजनेस, एंड यू कैन फ्लरिश, यू कैन make development, you can develop into millionaire, billionaire. But if you are performing all the duties, all the obligations, all the responsibilities, तो फिर इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसके ऊपर कोई कैप नहीं है, कोई अपर लिमिट नहीं है कि इतनी दौलत हो, इतना बिजनेस हो, इससे ज़्यादा ना हो. ऐसे कोई इस्लामिक फ्रेमवर्क में कोई कैप नहीं है, until unless आप पूरी ऑब्लिगेशंस इस्लामिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक अदा कर रहे हैं.
اس کے بعد نمبر 4 جو چوتھا پوائنٹ ہے پالیسی پرسپیکٹو کا، دی فائنانشیل سین اینڈ دی فائنانشیل لینڈسکیپ، یہ آگے آنے والی سلائیڈز میں بڑی ڈیٹیل سے اس کو ڈسکس کیا گیا ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آگے. پھر لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ دی گورنمنٹ، اس کے بارے میں کیا پالیسی پرسپیکٹو ہے، پالیسی پرسپیکٹو میں گورنمنٹ کہاں، کیسے، کس طرح، کس کے لیے، کن اصولوں کے تحت اس کا رول ہے، اس کا کردار ہے، اس کو ڈسکس کیا گیا ہے. دی فائنانشیل سین پرسپیکٹو کے بعد، پالیسی پرسپیکٹو کے بعد فائنانشیل سین. فائنانشیل سین میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ اس میں بینکس، obviously when we are studying the subject of monetary and fiscal policy in Islamic framework تو بینکس کو ہم اسلامک بینکس کہیں گے. دا سیکیورٹی مارکیٹس کن اصولوں پہ چلیں گی، کون کون سے انسٹرومنٹس اس میں کام کریں گے، مرابحہ فائنانسنگ سیکیورٹیز، سلم سرٹیفکیٹس، کچھ لوگ اس کو غلط پڑھتے ہیں سلام، یہ سلام نہیں ہے، سلم ہے. اجارہ فائنانسنگ سیکیورٹیز اینڈ وارنٹس، ان کی ڈیٹیل ہم آنے والے لیکچرز میں پڑھیں گے اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ان کو ڈسکس کریں گے، کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ انسٹرومنٹس ہیں اسلامک فائنانشیل سسٹم کے اندر. اس کو ہم بہت تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آنے والے لیکچرز میں ڈسکس کریں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں بہت ہی مختصراً میں گزارش کروں گا مرابحہ کے بارے میں. مرابحہ کیا ہے؟ مرابحہ ایک ایسی ٹرانزیکشن ہے کہ جس میں آپ کوئی چیز خریدتے ہیں، اس کے اوپر ایک لاگت آتی ہے، آپ وہ ساری لاگت بیان کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے ایک گاڑی خریدی، اس کی قیمت ہے 14 لاکھ، آپ بتائیں گے کہ 14 لاکھ میری لاگت آئی ہے، اور آگے دوسری پارٹی کو آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ اپنی لاگت بتا کے اپنا پروفٹ اس میں ایڈ کر کے اس کو دے سکتے ہیں. اس کو مرابحہ کہتے ہیں. اور سلم کیا ہے؟ سلم یہ ہے کہ آپ کسی بھی پروڈکٹس کو خریدنے کے لیے ایڈوانس میں پیمنٹ کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے گاڑی خریدنی ہے، ہم گاڑی کی ہی مثال کو آگے لے کے چلتے ہیں. گاڑی آپ نے خریدنی ہے، آپ نے اس کی بکنگ کروا لی ہے اور پیمنٹ کر دی ہے. جس نے آپ کو، جس وینڈر نے گاڑی آپ کو لے کر دینی ہے، یا وہ مینوفیکچرر ہے یا وہ وینڈر ہے، وہ آپ سے پرومس کر لیتا ہے کہ آپ مجھے کیش میں پیمنٹ کر دیں، اور فیوچر میں یعنی 3 مہینے بعد، 6 مہینے بعد آپ کو اس کلر کی، ان کریکٹرسٹکس کے ساتھ، ان اسپیسیفیکیشنز کے ساتھ آپ کو گاڑی مل جائے گی. اس کو سلم ارینجمنٹ کہتے ہیں. تو سلم ارینجمنٹ میں آپ نے ادائیگی پہلے کرنی ہوتی ہے، اور چیز یا شے جو بھی پروڈکٹس آپ لے رہے ہیں وہ بعد میں ڈیلیور ہوتی ہے. اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اس میں دھوکہ یا کوئی چیز چھپی ہوئی نہ ہو. ہر چیز ان ہڈن ہو، کنسیلڈ نہ ہو، کوئی کریکٹرسٹکس، کوئی اسپیسیفیکیشنز اس میں ہڈن نہ ہو. اجارہ، عربی زبان میں اجارہ یہ اجرت سے ہے، جس کو ہم اجرت کہتے ہیں، یعنی رینٹ. اکنامکس میں جس کو رینٹ کہا جاتا ہے، تو عربی میں اس کو اجارہ. تو مختلف ڈیوریبل پروڈکٹس، مکان، گاڑی، یہ کرائے پہ دی جا سکتی ہے، لی جا سکتی ہے. اور کون کون سی پروڈکٹس ہیں؟
سیکیورٹیز میں کس طرح اجارہ آتا ہے، یہ ساری چیزیں ہم تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے آنے والے لیکچرز میں۔ اس کے بعد ریڈیمیبل مشارکہ سیکیورٹیز۔ ریڈیمیبل، آپ نے اگر فائنانس کا بیسک کورس پڑھا ہے تو ریڈیمیبل بانڈ کون سے ہوتے ہیں؟ جو ایک خاص میچورٹی کے بعد، جس میں ایک خاص میچورٹی پیریڈ ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ کیش ہو جاتے ہیں۔ تو ریڈیمیبل مشارکہ سیکیورٹیز، مشارکہ کیا ہے؟ جس میں دو یا دو سے زیادہ پارٹیز فائنانسز شیئر کرتے ہیں اور ایک کاروبار کرتے ہیں۔ اب اس میں فائنانسز کے علاوہ سروسز بھی شیئر کی جا سکتی ہیں، مشینری بھی شیئر کی جا سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، وہ بھی ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ لیکن ایک عام جو بات ہے، ایک جنرل جو انفارمیشن ہے مشارکہ کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ پارٹیز جوائن ٹوگیدر ان اے بزنس، ان میں جو میجر ایگریمنٹ کا حصہ ہے وہ پروفٹ اور لاس کے بارے میں اس طرح سے ہے کہ اگر پروفٹ ہوگا تو پروفٹ کی ڈسٹریبیوشن ایک ایگریڈ فارمولے کے تحت ہوگی۔ دو یا دو سے زیادہ پارٹیز کے درمیان اگر یہ مشارکہ ہوا ہے اور ان کے درمیان ایک فارمولہ طے ہوگا جس کی باقاعدہ لکھت پڑھت ہوگی، جس کی ایک قانونی حیثیت ہوگی، اس کے مطابق اس فارمولے، اس پروپورشن کے مطابق، اس میں یہ پروپورشن اگر دو پارٹیز ہیں 30-70 بھی ہو سکتا ہے ان اینی آرڈر، 70-30 بھی ہو سکتا ہے، 25-50 بھی ہو سکتا ہے اگر تین پارٹیز ہیں۔ تو یہ پارٹیز آپس میں بیٹھ کے طے کرتی ہیں کہ کس کا کتنا ایکٹیو کنٹریبیوشن ہے، اسی حساب سے اس کی پھر ایلوکیشن ان دی پروفٹ ہوتی ہے۔ لیکن نقصان کی صورت میں فائنانسز کا پروپورشن دیکھا جائے گا، ٹوٹل اماؤنٹ ہے جو کیپٹل کی، اس میں ہر پارٹی کی جو فائنانسز ہیں وہ کس پروپورشن سے بنتی ہیں، تو لاس جو ہے وہ اس پروپورشن کے مطابق شیئر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دا ایکوٹی مارکیٹ، یہ فائنانشل سین کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے۔ اسلامک اسٹاک مارکیٹ کا ایک کنسیپٹ، بہت بڑا کنسیپٹ ہے، اور اسلامک انشورنس کہاں تک جائز ناجائز اور اس کی کیا ضرورتیں ہیں، کیا اس کے لوازمات ہیں جو کہ اسلامک انشورنس کو مکمل ایک کنسیپٹ اور وائبل ایک پالیسی بناتے ہیں۔ فائنانشل لینڈسکیپنگ میں یہ جو ورڈ لینڈسکیپ یوز کیا گیا ہے، یہ فائنانشل سسٹم کی خوبصورتی کے لیے، اس کی ایمیلیوریشن کے لیے، بیوٹیفیکیشن کے لیے، کہ اسلامک فائنانشل سسٹم کے جو انسٹرومنٹس ہیں ان کی امپلیمنٹیشن میں کون سے اور چیزیں ہیں جو اس کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس میں the role, function of financial institutions will be redefined. Financial flows, یہاں ایک غلطی ہے، یہ follows نہیں ہے، financial flows will either run parallel to real flows as in murabaha, salam and ijara financing, or be tied to real economic activity as in partnership based financing. اسی طرح the financial and the real sectors will be closely integrated. میں نے آج کے لیکچر کے شروع میں ہی آپ کو بتایا تھا کہ مانیٹری پالیسی میں یہ بہت ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے کہ کوانٹٹی آف منی اور ریئل سیکٹر کے درمیان ایک بیلنس موجود ہو، ایک توازن ہو۔ اگر یہ توازن خراب ہو جائے تو اس کے بہت زیادہ اکنامک کنسیکوینسز ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں اس پوائنٹ کو فوکس کیا گیا ہے کہ فائنانشل اور ریئل سیکٹرز کے درمیان
ایک بہت ہی کلوز کوآرڈینیشن اور انٹیگریشن ہو تاکہ ایک سیکٹر میں امپروومنٹ کی وجہ سے دوسرے سیکٹر کو نقصان نہ ہو. اس کے بعد گورنمنٹ، یہ ہمارا ایک پوائنٹ تھا کہ ماڈرن ایج میں گورنمنٹ کا کیا کانسیپٹ ہے. ویئر ایز اے فک فار دا گورنمنٹ از آور پرنسپل کنسرن. The argument is presented after a look at the following matters in the modern age. مثلاً نیچرل رول آف دا گورنمنٹ کیا ہوگا؟ یعنی فطری طور پر حکومت نے وہ کون سی ذمہ داریاں ہیں جو نبھانی ہیں. ایک عام آدمی کا خیال رکھنا ہے، سروسز پرووائڈ کرنی ہیں، دفاع کی ذمہ داری لینی ہے، انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا ہے، اور امپلائر، امپلائی، ورکرز، بزنس، ان سب کو گورنمنٹ نے کس طرح تحفظ مہیا کرنا ہے اور دفاع کو کیسے چلانا ہے، یہ گورنمنٹ کی ذمہ داریوں میں ہے. اکنامک رول گورنمنٹ کا کیا ہوگا؟ آگے کچھ سلائیڈز میں یہ ڈسکس کیا گیا ہے، ابھی آپ کے سامنے آ جائیں گی، ہم اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. تو اکنامک رول یا فنکشنز پرفارم بائی دا ماڈرن گورنمنٹس، یہ کیا ہیں؟ ہاؤ دا گورنمنٹ پرفارمز اٹس رول. اب نیچرل رول میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ نیچرل رول میں مندرجہ ذیل چیزیں شامل ہیں. مثال کے طور پہ نمبر 1، پروٹیکشن آف ٹیریٹوریل انٹیگریٹی آف دا اسٹیٹ. یہ حکومت کی بہت ہی اہم ذمہ داریوں میں آتا ہے کہ ہر ملک کی اپنی حدود ہیں، ایک جغرافیہ ہے، اس کے ایک ایک چپے کی، ایک ایک انچ کی حفاظت کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت اس لیے لوگوں سے پیسے اکٹھے کرتی ہے. حکومت اس لیے کہا جاتا ہے اسٹیٹ از دی کسٹوڈین آف دا پیپل. تو یہ کیسے کسٹوڈین ہے؟ یہ اس کا تصور ہے ایک بڑا اہم کہ پروٹیکشن آف ٹیریٹوریل انٹیگریٹی آف دا اسٹیٹ. اس کے لیے ہی حکومت اتنی بڑی فوج رکھنے کی اجازت رکھتی ہے. حکومت کے پاس پولیس، باقی سیکیورٹی ایجنسیز اور بہت کچھ کرنے کی اجازت ہے، فریڈم ہے، لبرٹی ہے، وسائل ہیں. نمبر 2، انفورسمنٹ آف اسٹیٹس کلیمز اینڈ ڈسچارج آف اسٹیٹ اوبلیگیشنز. اسٹیٹ کے جتنے کلیمز ہیں ان کو انفورس کرنا، اسٹیٹ کی جتنی ذمہ داریاں ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ اسٹریٹ ورک ہے یا اور گورنمنٹ کی ذمہ داریاں ہیں، ان کو پرووائڈ کرنا. قانون میں کوئی رد و بدل کرنی ہے، وہ بھی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اس کے علاوہ اگر ملک کے اندر لوگوں کو بیسک نیسیسٹیز اویلیبل نہیں ہیں، یہ حکومت کی ذمہ داری میں آتا ہے کہ حکومت ایسے بندوبست کرے، ایسے انتظامات کرے جس سے لوگوں کے یہ بنیادی مسائل حل ہوں. سول ایڈمنسٹریشن، یہ بھی حکومت کی ذمہ داریوں میں ہے، نیچرل رول میں آتا ہے سول ایڈمنسٹریشن کو چلانا. ڈیولپمنٹ اینڈ مینٹیننس آف انسٹیٹیوشنل فریم ورک ان وچ سٹیزنز میں آپریٹ. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ حکومت نے انویسٹر کو بھی پروٹیکشن پرووائڈ کرنی ہے، اس کو وہ بنیادی سہولتیں مہیا کرنی ہیں جو اکنامک ایکٹیویٹیز میں مددگار ہوں اور اکنامک ڈیولپمنٹ میں حصہ بن سکیں. تو وہ سارا فریم ورک بنانا وہ حکومت کی ذمہ داری ہے، انشور کرنا کہ وہ صحیح کام کر رہا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی سڑک ٹوٹ جاتی ہے، انفراسٹرکچر پرابلم آ جاتا ہے. جب میں انفراسٹرکچر کہتا ہوں تو اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. فار ایگزامپل روڈ آتی ہیں، اس میں فار ایگزامپل اس میں ٹیلی فون سروسز ہیں، اس میں یوٹیلیٹیز آتی ہیں، اس میں ایجوکیشن سٹرکچر ایسا پرووائڈ کرنا جس سے
ہمارے ہاں جو بزنس کرنے والے ہیں ان کو اسکلڈ لیبر مہیا ہو، یہ بھی انفراسٹرکچر میں آتا ہے. تو یہ گورنمنٹ کی اہم ذمہ داریوں میں آتا ہے کہ وہ ایسا انسٹیٹیوشنل فریم ورک بنائے جو شہریوں کو، جو ملک کے شہریوں کو سہولتیں مہیا کریں، جو ان کے ساتھ مددگار ہوں اور ان کی جان مال ہر لحاظ سے ان کا تحفظ ہو. نمبر 5، مینٹیننس آف سول لبرٹیز. یہ گورنمنٹ کا ایک اور نیچرل رول ہے. سول لبرٹی جو سول آزادیاں ہیں، معاشری آزادیاں ہیں، یعنی اگر اسلامی معاشرے میں ایک اسلامک اسٹیٹ ہے، اس کے اندر غیر مسلم بھی رہتے ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں یا کسی اور مذہب کے لوگ رہتے ہیں، تو ان کو آزادیاں دینا، وہ بغیر کسی خطرے کے اپنی عبادات، اپنے بزنس ایکٹیویٹیز، اپنے روزمرہ کے معمولات کو ادا کر سکیں اور ان میں کسی چیز سے ان کو کوئی خطرہ نہ ہو، ڈومینیٹنگ میجورٹی سے ان کو خطرہ نہ ہو، ان کو یہ خطرہ نہ ہو کہ وہ ان پڑھ رہیں گے اور باقی جو مسلمان ہیں وہ پڑھ لکھ جائیں گے. یہ ساری گورنمنٹ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. نہ صرف اس کا یہ ون ٹائم ڈیوٹی نہیں ہے، پھر ایک اور جو بات ہے، یہ مینٹیننس آف سول لبرٹیز، یہ ون ٹائم ڈیوٹی نہیں ہے. اس کو ریپیٹڈلی انشور کرنا ہوتا ہے گورنمنٹ نے کہ یہ سول لبرٹیز مینٹینڈ ہیں، ان میں کسی کو کوئی خدشات نہیں ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، نمبر 6، پروٹیکشن آف ریکگنائز پراپرٹی رائٹس آف دا سٹیزنز. یہ میں نے اوپر بھی ڈسکس کیا، اسی طرح یہاں بھی. پروویژن آف جسٹس، انصاف مہیا کرنا. سب سے بڑی چیز، سب سے اہم چیز، اگر انصاف کسی ملک میں اٹھ جائے تو کوئی بھی پالیسی کامیاب نہیں ہو سکتی. فسکل مانیٹری پالیسی تو دور کی بات. تو ریاست کی یہ بہت ہی اہم ذمہ داریوں میں سے ایک ہے کہ اگر کسی ورکر کے ساتھ کوئی امپلائر زیادتی کرتا ہے تو وہ کورٹ آف لاء میں جا کے اپنا انصاف مانگ سکے. کوئی نہ کوئی آفس ہو، کوئی نہ کوئی ارینجمنٹ ہو، کوئی انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہو گورنمنٹ کی طرف سے جو اس کو انصاف مہیا کر سکے. اسی طرح اگر کوئی امپلائر، اگر اس نے کوئی کانٹریکٹ سائن کیا ہے ورکر کے ساتھ اور اس کے مطابق اس کو وہ سہولتیں مہیا نہیں کر رہا، تو اس کے لیے ایک انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ مہیا کرنا یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے اور یہ اس کے نیچرل رول میں آتا ہے. اسی طرح بینک اور کلائنٹس کے ایشوز ہیں. اگر لین دین کے معاملے ہیں لوگوں کے درمیان، اکنامک ایکٹیویٹیز میں جسٹس کی ضرورت آتی ہے، ڈسٹریبیوشن میں جسٹس کی ضرورت آتی ہے، ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز میں اگر اس میں کوئی لیپسز ہیں، کوئی irregularities ہیں، کوئی کسی پارٹی کو کوئی ایشو ہے بزنس ایکٹیویٹیز سے ریلیٹڈ، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تو یقینی طور پہ جسٹس کے سے ریلیٹڈ انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے جو انصاف مہیا کرے. اور یہ اسٹیٹ کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری آتی ہے اور یہ نیچرل رول میں آتا ہے. اس کے بعد اکنامک فنکشنز. آج کے دور میں اسٹیٹ کی کون کون سی ذمہ داریاں ہیں اکنامک پرسپیکٹو میں، یعنی کون سی اقتصادی امور ہیں جو اسٹیٹ نے مہیا کرنے ہیں. ان میں سے نمبر 1، ایلوکیشن آف ریسورسز تھرو افیکٹنگ پرائس سگنلز. افیکٹنگ پرائس سگنلز میں کون کون سی چیزیں آئیں گی؟ مثال کے طور پہ گورنمنٹ نے کہاں کب ٹیکسز لگانے ہیں اور کتنی مقدار میں لگانے ہیں. ٹیکسز جبر تو نہیں اختیار کر جائے گا، جبر کی صورت تو نہیں اختیار کر جائے گا.
ٹیکس ظلم تو نہیں بن جائے گا کہ حکومت پیسے اکٹھے کر کے کھا جائے گی اور سہولتیں مہیا نہیں کرے گی، یہ ظلم میں آئے گا. تو ایلوکیشن آف ریسورسز میں گورنمنٹ نے یہ انشور کرنا ہے کہ ٹیکسز کہاں سے کلیکٹ ہوں گے، کتنے ہوں گے اور کس پرپز کے لیے ہوں گے، اور پھر یہ ریونیوز جب گورنمنٹ کے پاس آ جاتی ہیں تو کون سا طبقہ ہے معاشرے میں، اکنامک ایکٹیویٹیز میں، جس کو ان فائنانسز کی یا گورنمنٹ کی ہیلپ کی، فائنانشیل اسسٹنس کی ضرورت ہے، تو جس کو ہم سبسڈیز کہتے ہیں. تو سبسڈیز از فائنانشیل اسسٹنس which is provided by the state or any other institution on behalf of the government. تو ٹیکسز اور سبسڈی یہ بہت امپورٹنٹ پرائس سگنلز ہیں، کیونکہ اگر ٹیکسز لگیں گے تو پرائسز عام طور پہ بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ جاتا ہے. اور سبسڈیز از ریورس آف ٹیکسیشن. سبسڈیز از اے ریلیف ٹو دا پروڈیوسرز. پروڈیوسرز کو جب فائنانشل ریلیف ملتا ہے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ پرائسز کم چارج کرے، اس لیے کہ گورنمنٹ اس کی کاسٹ کو شیئر کر رہی ہے. سبسڈیز جب اس کو مل رہی ہے تو چیزیں سستی بیچے گا، لہذا پرائسز کم ہونے. مختصر یہ کہ اگر ٹیکسز لگیں گے تو پرائسز بڑھ جائیں گی، اگر ٹیکسز کم ہوں گے یا سبسڈیز دی جائیں گی تو پرائسز کم ہونی چاہیے. یہ اکنامک ایکٹیویٹیز کب، کہاں، کیسے رن ہوں گی، کس صورت میں سبسڈیز دی جائیں گی، کن صورتوں میں گورنمنٹ ٹیکسیشن کرے گی، کن صورتوں میں گورنمنٹ کو ٹیکسیشن کی اجازت نہیں ہوگی، یہ سارا ہم ڈسکس کریں گے اس سبجیکٹ کے اندر. یہ سبجیکٹ کا حصہ ہے. نمبر 2، ڈسٹریبیوشن. Redistribution of income and wealth through fiscal measures. The current emphasis is on poverty reduction. ابھی تک جتنا emphasis، جتنا زور پاورٹی کی ریڈکشن کے اوپر ہے، اس سے ریلیٹڈ اسٹریٹجیز کے اوپر اتنا نہیں ہے. یہاں ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کو ایک معمولی سا فرق سمجھا دوں ڈسٹریبیوشن اور ری ڈسٹریبیوشن کے درمیان. ری ڈسٹریبیوشن اور ڈسٹریبیوشن میں کیا فرق ہے؟ ڈسٹریبیوشن آف سورسز جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیکٹرز آف پروڈکشن، یعنی لینڈ، لیبر، کیپٹل، انٹرپرینور، یا صرف ورکر کو ہی لے لیں. Worker, the concept of worker is there. Workers will work and they will get their rewards. So when factors of production are receiving their rewards in return for their services, in return for their contribution, this is known as distribution of income. اب distribution of income کب خراب ہوگی؟ distribution of income اس وقت مناسب نہیں ہوگی جب ایک ورکر جو ہے اس کا کنٹریبیوشن زیادہ ہو لیکن اس کو انکم میں شیئر کم مل رہا ہو. تو دس از نون ایز مال پریکٹسز ان دا ڈسٹریبیوشن. اسٹوڈینٹس، ہم بات کر رہے تھے ڈسٹریبیوشن اور ری ڈسٹریبیوشن میں فرق کی. تو ڈسٹریبیوشن آف انکم کا تعلق ہے جب کوئی ریوارڈز دیے جاتے ہیں فار دا سروسز، فار دی کنٹریبیوشن، فار دی ایفرٹس، اس کو ڈسٹریبیوشن آف انکم کہا جاتا ہے. اور ری ڈسٹریبیوشن آف انکم کیا ہے کہ وین یو میک پیمنٹ آف منی اور ریسورسز ٹو اے پرسن، ٹو اے مین، ٹو این انڈیویجول وداؤٹ ریکوائرنگ ہیم ٹو ریٹرن اینی تھنگ. مثال کے طور پہ ہم کسی کی امداد کرتے ہیں، ہم اس سے کبھی یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ تم نے میرا یہ کام کرنا ہے، پھر یہ ری ڈسٹریبیوشن ہوگا. اسی طرح ہم ڈرائیونگ کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، جیسے ہی ریڈ سگنل پہ گاڑی رکتی ہے بہت سارے لوگ دوڑ کے آپ سے پیسے مانگنے آتے ہیں، آپ بڑی خوشی سے پیسے نکال کے ان کو دیتے ہیں، تو یہ ری ڈسٹریبیوشن ہوگا. اسی طرح ہم اپنے نیبرہڈ میں، اپنے رشتہ داروں میں
اپنی کمائی میں سے ہیں، یعنی پیسے کمانے کے بعد ہمارے پاس جو سرپلس اماؤنٹ آف منی ہوتی ہے یا ہم خود اس میں سے نکال کے افورڈ کر کے ان کو دیتے ہیں تاکہ ان کی امداد ہو سکے، اس کو ری ڈسٹریبیوشن کہتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ ڈسٹریبیوشن آف منی اور ڈسٹریبیوشن آف انکم از in accordance with the contribution of services or efforts, whereas the redistribution of money means when payment is made without requiring anything in return. This is redistribution of income. تو گورنمنٹ کی جو فسکل پالیسی ہے، گورنمنٹ ایسے فسکل میجرز لے گی جس میں ڈسٹریبیوشن اور ری ڈسٹریبیوشن، خاص طور پہ ری ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ پہ بہت زور دیا گیا ہے اسلامک فائنانس میں، تو اس کو انشور کرنا بھی یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوگی، کیونکہ ری ڈسٹریبیوشن پاورٹی کو کم کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس کے بعد گورنمنٹ کا ایک اور جو امپورٹنٹ رول ہے آج کل، وہ ہے اسٹیبلائزیشن یعنی میکرو اکنامک مینجمنٹ آف دا اکانومی۔ اسٹیبلائزیشن کیسے اچیو ہوتی ہے؟ اگر ان امپلائمنٹ کا پریشر کم کیا جائے تو اسٹیبلٹی آئے گی، اگر انفلیشن کا پریشر کم کیا جائے، پرائسز کو مینٹین کیا جائے، امپلائمنٹ کو ایک ٹارگٹ رینج کے اندر رکھا جائے، یا کوئی اور سوشیو اکنامک ایولز کو، برائیوں کو، سماجی اقتصادی برائیوں کو روکنے میں گورنمنٹ اپنا رول پلے کرے، تو یہ ساری اسٹیبلائزیشن پالیسیز میں آئے گا۔ اسٹوڈنٹس، the way in which a modern government perform its role وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ In the case of government activity, the decisions are made by one group of people جن کو ہم رولنگ ایلیٹ یا رولنگ کلاس کہتے ہیں، یا ہم عام زبان میں ان کو حکمران کہتے ہیں۔ یعنی حکمران جو ہمارے تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں، وہ کہاں کرتے ہیں؟ وہ پارلیمنٹ میں، and sometimes those at the hem of the affairs implemented by another، implement کون کرتا ہے؟ bureaucracy، and are the financial obligation of yet another group of people، the public۔ یہ اس سٹیٹمنٹ کے ساتھ آج کا لیکچر جو ہے اس کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس لیکچر کو 2-3 مرتبہ سنیں گے اور آپ مستفید ہوں گے۔ انشاءاللہ ہمارا اس پورے کورس میں اچھا وقت گزرے گا۔ ممکن ہے آج کا لیکچر تھوڑا سا بورنگ ہو، کیونکہ اس میں ٹیکنیکل چیزیں زیادہ ہیں، کورس کی انٹروڈکشن ہے اور پورے کورس کا احاطہ کرنا تھا، اس لیے اس میں کچھ مشکل ورڈز آئے، کچھ مشکل ٹرمز آئیں، تو کورس کا پورا احاطہ کرنے کے لیے یہ انتہائی ضروری تھا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ مانیٹری فسکل پالیسی ہوتی کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، گورنمنٹ کا اس میں کیا رول ہے، باقی انسٹیٹیوشنز کا کیا رول ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔ دوبارہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔